अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बार फिर हाज़िर हूं। जैसे कि आपको पता है कि टाइमिंग्स और डेज़ जो हैं वो हेल्थ 21 के चेंज हो चुके हैं। पहले आप सैटरडे संडे हमारा शो देखा करते थे, अब जो है हमारा शो शुरू होगा फ्राइडे एंड सैटरडे को हमारा जो है शो हुआ करेगा 11 से लेके साढ़े 11:30 तक मेरा और आपका साथ रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ 21 मेडिकल शो है, इस हवाले से हम बात करते हैं, हेल्थ के हवाले से हम बात करते हैं। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, आई थिंक वो जो टॉपिक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ओरल हाइजीन के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि किसी की भी शख्सियत होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बंदा या बंदी स्माइल किस तरीके से करता है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर आपकी ओरल हाइजीन ही अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी में शायद कहीं ना कहीं जो है इफ़ेक्ट हो। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से डॉक्टर नुमान शराजी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने टाइम दिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक। जैसे कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन में अपनी बात कही कि किसी से अगर हम मिलते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ वेरी लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? बिल्कुल। और लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस हंस के बात कर रहे होते हैं। तो आप क्योंकि डेंटिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, तो आप किसी की पर्सनालिटी को अगर जानते देखना चाहते होंगे या किसी की पर्सनालिटी के बारे में अंदाज़ा लगाते होंगे तो आप ये ज़रूर देखते होंगे कि ओरल हाइजीन का ख्याल वो बंदा या बंदी किस तरीके से रखता है। तो ये बताइएगा कि ओरल हाइजीन जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूँगा कि सबसे मेन चीज़ होती है आप जितना अच्छा आउटफिट पहन लें, आउटवेयर पहन लें, मेकअप आपका जितना अच्छा हो, अगर दांत अच्छे नहीं है तो आपका पूरा फेस प्रोफाइल दांतों से बनता है। दांत की ब्यूटी पूरे फेस की ब्यूटी होती है। तो कहीं अगर कोई कैविटी है, आप मुंह खोलते हैं और वो दांत काले दिख रहे हो या सड़े हुए ख़राब दिख रहे हो तो पूरी पर्सनैलिटी इंसान की ख़राब हो जाती है। इसलिए आपकी स्माइल, आपके टेथ, आपकी डेंटिशन सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपके फेस के ऊपर, आपका फेस प्रोफाइल के लिए। अब इसकी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हाइजीन, उतना ज़्यादा उसका मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसके लिए ये है कि प्रॉपर ब्रशिंग की जाए, दांतों की सफाई का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए कंटिन्यूस इसको ब्रशिंग की जाए। प्रॉपर दांतों की तमाम सरफेसेस पर, तमाम सतह पर, हम कहते हैं कि जो दांतों के चबाने की सतह है, जो दांतों के गाल की तरफ सतह है और जो ज़बान की तरफ की सतह है, इन 3 सतह पर प्रॉपर अच्छी तरह से ब्रशिंग की जाए। हर सरफेस को फोकस करके ब्रश किया जाए, एक एक दांत को अलग अलग फोकस करके ब्रश किया जाए। और फिर दांतों के दरमियानी जो 2 सरफेसेस, 2 दांतों के दरमियान की सरफेसेस हैं, उनमें चूंकि हमारा ब्रश नहीं जाता तो उनके लिए उस जगह के लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी होती है। कि एक धागा होता है वैक्स का जो हम दांतों के दरमियान स्लाइड करते हैं कि दांतों के बीच में जो स्पेसेस होती हैं वहाँ कुछ खाना फंस जाए, गोश्त के रेशे फंस जाए या कोई ऐसी चीज़, तो उसको साफ करके प्रॉपर निकाला जा सकता है। अच्छा, वो जो धागे की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई स्पेशल धागा होता है या कोई भी धागा आप यूज कर सकते हैं? नहीं, वो स्पेशल धागा होता है। अच्छा। वो उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर, मोम लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जब हम दांतों के दरमियान स्लाइड करते हैं तो वो हमारे मसूड़ों को हिट नहीं करता। वरना अगर कोई आप नॉर्मल धागा यूज़ करेंगे या इवन बहुत से लोग टूथपिक यूज़ करते हैं, तीली या डंडी वगैरह यूज़ करते हैं दांतों की सफाई के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस चीज़ को बहुत मना करते हैं क्योंकि जितनी बार वो टूथपिक हम दांतों के दरमियान यूज़ करते हैं वो एक तो मसूड़ों को हिट करता है, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान की स्पेसेस से मसूड़े नीचे जाते हैं और वो दांतों के दरमियान खाना फंसने की जगह बनती जाती है। अच्छा, अब ये एक कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसेस है कि जितनी ज़्यादा दांतों में गैप है, आप उसको तीली यूज़ करते हैं, वो हर दफ़ा रिपीटेडली वो उस गैप को बढ़ाता रहता है, उस गैप को मज़ीद इजाफा होता रहता है, तो खाना फंसने की मिकदार भी ज़्यादा बढ़ती रहती है। इसलिए फ्लॉसिंग आइडियल है, फ्लॉसिंग करें। दांतों के दरमियान अगर कोई चीज़ है, कोई खला है, कोई खाना फंसने की जगह है, तो उसको फ्लॉसिंग के ज़रिए से साफ़ किया जाए। और प्रॉपर ये है कि दिन में 2 बार ब्रश किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रात को सोने से पहले ब्रशिंग बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ है, ये मैंने कई दफ़ा सुनी है, अब मैं आप मुझे बताएं कि ये सही है कि गलत। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को आदत होती है, कोई छोटी सी टॉफ़ी खा लेते हैं, कोई नमकीन या कोई मीठी चीज़ खा लेते हैं, हर 2 मिनट बाद जा रहे होते हैं, ब्रश करके आ रहे होते हैं। इज़ दैट ट्रू कि अगर आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप जितना ज़्यादा ब्रश करेंगे, बहुत हर 2 मिनट बाद आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो क्या जॉस पे इफेक्ट पड़ता है? इस हवाले से भी बताइए। देखिए, ब्रशिंग ज़रूरी है। मेन चीज़ ये है कि जब भी कोई मिठास या कोई ऐसी चीज़ जो स्टिकी फूड्स होते हैं, जो हमारे दांतों के सरफेस पे चिपक के रह जाते हैं और वो काफ़ी टाइम तक अगर दांतों पे जमे रहें तो वो दांतों को ख़राब करते हैं।
لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ دیر کے لیے بھی اگر کوئی چیز ہو تو وہ خرابی کرے دانتوں کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 12 گھنٹے کے انٹرول سے بھی برش کر رہے ہیں تو یہ بہت انف ہے. یا پھر میکسیمم یہ ہے کہ آپ 3 میں 3 بار اگر میل لیتے ہیں تو باقی آفٹر ایوری میل اس کی برشنگ کر لیں. رات کو سونے سے پہلے برش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ہم دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, پانی پیتے ہیں, تو خود بخود منہ میں سلائیوا کی سرکولیشن, تھوک کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے, پانی سے واش آؤٹ ہوتا رہتا ہے, بات چیت کے دوران ہماری ٹنگز ٹچ ہوتی ہیں دانتوں کو. لیکن جب ہم رات میں سو جاتے ہیں تو ایک لانگ ٹائم کے لیے 6-8 گھنٹے کا جو وہ گیپ آتا ہے, اس میں اگر دانتوں کی سرفیس پہ کوئی چیز چپکی ہے, کوئی کھانا پھنسا رہ گیا, یا کوئی سٹکی فوڈز ہیں, کوئی دانتوں کے درمیان گوشت کا ریشہ ہے, تو وہ پھر وہ ٹائم ملتا ہے بیکٹیریا کو کہ اتنے لانگ ٹائم میں وہ ایسڈ پروڈیوس کرے, تیزاب بنائے اور دانتوں کی سرفیسز کو گلائے. تو برشنگ کا مین پرپز یہ ہے کہ کوئی کھانا وہاں پر پھنسا نہ رہے دانتوں کی سطح میں, دانتوں کے سرفیسز کے درمیان جو خراب ہو. تو اب بار بار اتنا زیادہ ریپیٹڈلی برش نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ بہت ساری پرابلمز ایسی بھی ہیں جو بہت زیادہ ایگریسو یا بہت زیادہ برشنگ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. اچھا مجھے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ ترقی کر لی ہے, الیکٹرانک ٹوتھ برش بھی آ گئے ہیں, لوگ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو نارمل ہوتے ہیں وہ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. کیا سائڈ ایفیکٹس ہیں الیکٹرانک ٹوتھ برش کے؟ نہیں ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر اس کو جینٹلی یوز کیا جائے. کچھ لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں, ایگریسو برشنگ کے بالکل, ان کے جاز سے جو ہے پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ دین پھر بلیڈنگ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر ان کی جو ہے بریتھ میں بھی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جب بہت زیادہ ہم ایگریسو برشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے مسوڑوں کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مسوڑوں کی پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پیریوڈونٹل ڈیزیزز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, بلیڈنگ گمز ہونا, مسوڑوں سے خون آنا, یہ ساری پرابلمز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دانتوں کی سرفیس گھس جاتی ہے. دانت بھی ایک بایولوجیکل سیلز ہیں, ایک ٹیشو ہے, تو جب وہ بہت زیادہ اس کو ہم گھستے ہیں تو اس کے اندر ایروژن یعنی اس کے اندر گھسائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے, تو وہ دانت گھس جاتے ہیں جو کہ بعد میں پھر سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, ٹھنڈا گرم لگنے لگتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں باقاعدہ بات, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اتنا برش کرتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو بھائی آپ کی زیادہ برشنگ بھی سم ٹائم ریزن ہوتی ہے ان پرابلمز کا. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برش کرتے ہیں لیکن ان کے دانتوں کا جو پیچھے والا سرفیس ہوتا ہے اس میں جو ہے ان کو اسکیلنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ آپ برش بھی کر رہے ہیں, اپنا خیال بھی کر رہے ہیں, لیکن اندر ہی اندر آپ کے دانت خراب ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو تھوک بن رہا ہوتا ہے اور وہ نکل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے زبان کے نیچے کی سطح سے تھوک کے ڈکس نکل رہے ہوتے ہیں جہاں ہمارا تھوک جمع ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ سرفیسز زیادہ پرون ہوتی ہیں کہ وہاں پر ٹارٹر جمے. لیکن دوسرا مین ریزن جو ہم نے دیکھا ہے اپنی پریکٹس کے دوران 10-12 سالوں کے اندر, کہ جو باہر کی سطح پر چونکہ وہ اپیئرڈ ہوتی ہے, وہ چیز اپیئرنس میں ہوتی ہے, تو لوگ اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, ہر وقت زیادہ گھس رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے دکھنے میں دانت صاف رہیں, لیکن اندر کی سرفیس کو اتنا زیادہ فوکسلی وہ برش نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اندر ٹارٹر جمتا جاتا ہے اور پھر وہ باہر چونکہ دکھ رہی ہے چیز, وہ نظر میں آ رہی ہوتی تو اس کی صفائی کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, اندر کی سرفیسز کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کیا اس کے لیے اسکیلنگ ضروری ہوتی ہے؟ اسکیلنگ ضروری ہے. اس سے پہلے تو ایک اسٹیپ یہ آتا ہے کہ ہم پراپر وے آف برشنگ سیکھیں, برشنگ ٹیکنیک سیکھیں. بالکل, آپ کسی اچھے جس بھی آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں کنسلٹ کرتے ہیں وہ آپ کو پراپر برشنگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں دانت کی اندر کی اندرونی سرفیسز کی بھی صفائی کرنی ہے, باہر کی کرنی ہے. اور پھر آپ نے اسکیلنگ کی بات کی تو بالکل اگر کسی کو کیلکولس ہے, کسی کے اندر ٹارٹر ہے یا ہیلیٹوسس ہے, منہ سے بری اسمیل آتی ہے, تو ان ساری چیزوں کے لیے اسکیلنگ ضروری ہے. اور ویسے بھی ورلڈ وائڈ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ سال میں 2 دفعہ ایٹ لیسٹ 6 مہینے کے ڈفرینس اسکیلنگ آپ ضرور کرائیں. اگر آپ کے مسوڑے ہیلدی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے, ورنہ یہ ہے کہ جہاں ٹارٹر ہے یا ہیلیٹوسس ہے, منہ سے اسمیل آنے کا تعلق ہے, یا پیریڈونٹل ڈیزیزز ہیں, وہاں پر اسکیلنگ از مسٹ. تو ہمیں جو ہے ڈینٹسٹ کو کتنا, ہاؤ آفن ڈو وی ہیو ٹو وزٹ ڈینٹسٹ؟ دیکھیں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر بھی آپ سال میں 2 بار وزٹ ضرور کر لیں, کیونکہ دانتوں میں ہوتا ہی ہے کہ دانتوں میں اگر کہیں کوئی کیویٹی لگ رہی ہوتی ہے, کوئی کیڑا لگ رہا ہوتا ہے یا پھنس رہا ہوتا ہے, تو ہم اس کے لیے کنسرنڈ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ پین کرنا شروع کرتا ہے. تو اچھا ہمارے ڈینٹل میں یہ ہوتا ہے کہ جب دانت کا درد تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا, بالکل وہ کان میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ نیچے بھی جاتا ہے, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ اگر وزڈم ٹوتھ کا آپ کو پین ہو, عقل داڑھ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہو, تو یہ آپ کے نیچے کے دانتوں سے گردن تک پین آتا ہے اور اوپر کے دانت سے سر تک پین جاتا ہے. کیا سائنز ہوتے ہیں, ہم کیسے بتا سکتے ہیں, اور یہ کس ایج میں نکلتے ہیں, کیا یہ چھوٹے بچوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں وزڈم ٹوتھ عقل داڑھ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کی ایرپشن ایج ہی 18 سے 22 سال ہے, تو اس ایج میں ہی نکلتے ہیں, چھوٹے بچوں میں نہیں نکلتے. اب لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل ینگر جنریشنز کے اندر
بہت زیادہ کامن ہے یہ کہ وزڈم ٹوتھ عقل داڑھ ایرپٹ مکمل نہیں ہوتی, وہ آدھی ہو کے پھنسی رہ جاتی ہے ہڈی کے اندر, یا ایرپٹ ہی نہیں ہوتی, یا ٹیڑھی ایرپٹ ہو کے آگے والے دانت کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے. ایسی ساری کنڈیشن کے اندر جب وہ آدھی ایرپٹ ہو جائے اور آدھی نہ ہو تو وہ آگے والے دانت کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے. تو یہ ریزن کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں, بیف کھانے سے لوگوں کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے؟ ایک اسکیلیٹل پرابلم ہے. ہاں, کہ اگر آپ کی ہڈی, جبڑے کی ہڈی چھوٹی ہے اور دانت کے سائزز بڑے ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جبڑے میں مکمل ایکوموڈیٹ نہیں کر پاتے تو وہ پیچھے نہیں نکل پاتا دانت. تو ایسے میں اگر کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو اس کو او پی جی کروا لیں, اگر کوئی ایرپٹ نہیں ہو رہا, آپ کی ایج ہو گئی ہے یا کوئی آگے کے دانت میں وہ ہٹ کر رہا ہے, تو اس کو پراپرلی ٹائملی ٹریٹ کرانا ضروری ہے, ورنہ اس سے آگے والا دانت بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے اور عقل داڑھ کے ساتھ ساتھ 2 دانت نکالنے پڑ جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ جس جگہ کیویٹی لگتی ہے وہ دونوں دانتوں کو خراب کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یوزز آف سافٹ ڈرنکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہر شخص کو پسند ہوتی ہے سافٹ ڈرنکس, اس میں جوسز بھی آ جاتے ہیں, اس میں کولڈ ڈرنکس بھی آ جاتی ہیں, اس میں فزی ڈرنکس دیگر بھی آ جاتے ہیں, انرجی ڈرنکس ہوتی ہیں. تو یہ کتنا زیادہ جو ہے ڈینٹل ہائیجین کو نقصان پہنچاتی ہیں, یہ بھی بتائیے گا. ایگزیکٹلی, دیکھیں دانتوں کی لیئر کیلشیم سے بنی ہوئے, تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ہم سافٹ ڈرنک لیتے ہیں یا ایسڈ لیتے ہیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی لیتے ہیں, آج کل لوگ ڈائٹنگ کے لیے اس میں لیمو کا پانی اور ایسڈ ونیگرز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں, ایپل ونیگرز لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسی ساری چیزوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سافٹ ڈرنک لیتے ہیں یا کاربونیٹڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو وہ ہمارے سلائیوا, ہمارا جو تھوک ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ایسیڈک ہو جاتا ہے, تیزابی ہو جاتا ہے. سٹرس فروٹ بھی لوگ کچھ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو وہ ہاں بالکل, تو اس میں لیے یہی ہے کہ جتنی دیر تک یہ سٹرس آپ کے سلائیوا میں رہے گا وہ آپ کے ٹوتھ کو ڈکے کرتا رہے گا. تو اس لیے کاربونیٹڈ ڈرنک تو دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اس کے علاوہ بھی جو بھی اس طرح کے سٹرس ڈرنکس لیے جائیں ان میں کیئر یہ کی جائے کہ اگر آپ کا ریپیٹڈلی استعمال ہے, ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ویٹ لاس کے لیے ایسڈ ونیگرز وغیرہ, ایپل سائڈر ونیگر پورے دن بھر پیتے رہتے ہیں وہ ڈائلیوٹ کر کے, تو ہم ان کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی لیں اس کے بعد ایک سپ پانی کی ضرور لیں تاکہ وہ آپ کے دانت واش ہو جائیں, ان کی ایروجن نہ ہو. کیونکہ یہ ہوتا ہے یہ کہ جب تک آپ کا وہ سلائیوا ایسیڈک رہے گا وہ دانت کو ڈکے کا پروسیس کے اندر کنٹینیو رہے گا, تو وہ دانت کے لیئرز کو کیمیکلی جو ہے وہ ڈیزولو کرتا جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ماؤتھ واش اور ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے, اس میں میجر ڈفرینسز کیا ہیں, یا دونوں چیز ایک ہی ہیں, یا ماؤتھ واش زیادہ جو ہے کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے ہمارے اندر جا کے جو ہم یوز کرتے ہیں, یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے ٹوتھ پیسٹ میں تو ڈینٹیفرائسز, ٹوتھ پیسٹ میں آپ کی فزیکل کلیننگ ہے کہ دانتوں کو آپ رب کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ماؤتھ واش کے اندر سمپلی کیمیکلز ہیں جو کہ ہمارے منہ کے بیکٹیریا کو مارتے ہیں. اب اس میں یہ کہ بہت زیادہ ہم ایمفیسائز نہیں کرتے, بہت زیادہ فوکس نہیں کرتے ماؤتھ واش کے استعمال کے اوپر, کیونکہ ماؤتھ واش ہمارے منہ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا ہیں, اس میں بہت سارے ہمارے لیے فائدہ مند بیکٹیریا ہیں اور بہت سارے نقصان دہ بیکٹیریا ہیں. تو جب ہم ماؤتھ واش یوز کرتے ہیں تو وہ سب کو سب مار دیتے ہیں, مطلب سارے کے سارے بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, وہ بھی ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس کو بہت زیادہ ماؤتھ واش کو ریگولرلی دن میں 2-3 بار یوز نہیں کرنا چاہیے. آپ ونس اے ڈے یوز کر لیں, لیکن یہ کہ برشنگ, بالکل سونے جا رہے ہیں تو آپ اس کو ماؤتھ واش یوز کر سکتے ہیں, ورنہ برشنگ اپنی پراپر رکھیں تو انشاءاللہ صفائی بہترین ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اسٹرلائزیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں, مگر وہ جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ پراپرلی اسٹرلائز نہیں ہوتے, اور میرے خیال سے آئی گیس ہیپیٹائٹس کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ لوگوں میں پھیلتے ہیں. تو اسٹرلائزیشن کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یہ ڈینٹل پریکٹس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسٹرلائزیشن, کیونکہ یہ واحد ایسی چیز ہے کہ آپ ایک انسٹرومنٹ ایک پیشنٹ کا اگر کسی دوسرے پہ یوز کرتے ہیں, تیسرے پہ یوز کرتے ہیں, تو یہ تو سلائیوا کے ذریعے بہت جلدی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ڈیزیزز کی. پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹ اسٹرلائز ہے کہ نہیں, کیونکہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کا میڈیکل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو اندازہ نہیں ہوتا اس چیز کا, لیکن جو میڈیکل سے ان کا تعلق ہوتا ہے, جو ڈینٹسٹری پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, وہ اس چیز کا لگا سکتے ہیں اندازہ. ایگزیکٹلی, دیکھیں ایک یوزر اینڈ پہ یا ایک پیشنٹ اینڈ پہ تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. یہ صرف اسی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ آپ خود سے جانتے بوجھتے کسی کویکس کے پاس نہ جائیں, کوئی عطائی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں جس کے پاس اسٹرلائزیشن پروٹوکولز نہیں ہے. ایسی ریلائبل جگہ پر جائیں جہاں پر پراپر اسٹرلائزیشن ہے, وہ آپ کو کلینک کے ایٹماسفیئر سے, انوائرمنٹ سے, آپ کے انسٹرومنٹس پاؤچڈ ہیں, پیکڈ ہیں, اسٹرلائزیشن مشین دکھ رہی ہے, ان چیزوں سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے. اسٹرلائزیشن بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ یہ کہ آپ کے دانت میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے, آپ فلنگ کروانے گئے
اور خدا نہ خواستہ اسے ایک چھوٹی سی پرابلم کے پیچھے آپ ایک بڑی بیماری گھر لے کر آ جائیں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں سوسائٹی میں عطائی ڈاکٹر موجود ہیں جو نان کوالیفائڈ ہیں, جو کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے عطائی ڈاکٹرز کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو ان کی ایک کلینک میں ڈگری ڈسپلے ہوتی ہے, پلس ایک ڈاکٹر کا جسچر بتا دیتا ہے کہ جو ویسے ہی بن جاتی ہیں آج کل, بالکل بن جاتی ہے, پلس یہ کہ ایک ڈاکٹر کا جسچر بتا دیتا ہے اور ایک کلینک کا انوائرمنٹ بتا دیتا ہے کہ وہ عطائی ڈاکٹر ہے, کویک ہے یا کوالیفائڈ ڈاکٹر. ٹھیک ہے, ٹی وی بتائے گا کہ اسکیلنگ کتنی زیادہ سیف ہے اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اور کتنی ایج میں ہمیں جا کے اسکیلنگ کروانی چاہیے, اور میکسیمم ہم کس ایج پر جا کے اسکیلنگ کو رکوا سکتے ہیں, اور اس میں کتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے, اور آپ کن کن پروسیجرز کس پروسیس کے ساتھ گزرتے ہیں اسکیلنگ کے دوران؟ دیکھیں اسکیلنگ کسی بھی ایج میں کروا سکتے ہیں, اور اسکیلنگ بالکل پین فری پروسیس ہے, زیرو پین, اس میں کوئی پین نہیں ہوتا, بالکل پین فری پروسیس ہے. آپ جب چاہیں اسکیلنگ کروا سکتے ہیں, لیکن کسی بھی ایج میں کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو نیڈ ہے اسکیلنگ کی, اگر کوئی بھی ایسی آپ کے منہ کے اندر پرابلم ہے, کوئی جنجائول ڈیزیزز ہیں, کوئی مسوڑوں کی بیماریاں ہیں, کوئی کیلکولس اسٹارٹر لگ رہا ہے, یا آپ کوئی آپ کو ایسی ہیبٹ ہے, کوئی اسموکنگ کی ہیبٹ ہے, یا پان گٹکا چھالیاں وغیرہ کی اس طرح کی ہیبٹ ہے جس کی وجہ سے دانتوں میں اسٹیننگ یا ٹارٹر ہو رہا ہے, تو کوئی اس طرح کی ایسی کوئی بھی چیز ہو جس میں ریکمنڈیشنز ہوں اسکیلنگ کی, تو آپ وہ کسی بھی ایج میں کروا سکتے ہیں. اس کے ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اگر اس کو تھرو انڈر پراپر پروٹوکولز اس کے لیے کی جائیں. اس میں بھی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ عطائی ڈاکٹرز جو کویکس ہیں وہ دانتوں کو پوری لیئرز گھس دیتے ہیں, اتار دیتے ہیں, صرف اس لیے کہ دانت چمک جائیں. تو وہ آپ کے وقتی طور پر دانت چمکتے ہیں اور بعد میں مستقل طور پر وہ دانت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں, دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو ایک پراپر پروٹوکولز کے ساتھ اسکیلنگ کی جائے وہ بالکل سیف ہے, وہ کسی بھی ایج میں کروائی جا سکتی ہے, اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اور کوئی اس میں پین نہیں ہوتا. اچھا, آج کل ایک بہت ٹرینڈ بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ فیشن فریکس لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہر چیز میں فیشن چاہیے ہوتا ہے. ایک ٹرینڈ میں 2-3 دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ سونے کا دانت لوگ لگوا لیتے ہیں, چاندی کا دانت لگوا لیتے ہیں. از دیٹ سیف؟ بالکل سیف ہے, سیف ہے. سونے کا اور چاندی کا دانت ہمارے ڈینٹسٹری کے اندر یہ بہت پارٹ رہا ہے, بٹ اب اس سے بھی بہتر چیز آ گئی ہے. سونے کا دانت آپ جتنا بھی مہنگا لگوا لیں وہ تو ایک پیلا دکھے گا. فائدہ کیا ہوتا ہے, کیوں لگواتے ہیں؟ نہیں, وہ تو جب کوئی آپ کے دانت میں کوئی پرابلم ہو, کوئی کیپنگ کروانی ہو تو اس صورت میں لگواتے ہیں. لیکن اب اس سے بہت بہتر چیزیں آ گئی ہیں. اب کاسمیٹک ڈینٹسٹری باقاعدہ ایک الگ فیلڈ ہے. وی ایٹ ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز, ہماری 5 برانچز ہیں ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز کی. تمام جگہوں پر ہم یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں کہ کاسمیٹک ڈینٹسٹری پہ بھی ہمارا فوکس ہے, جس میں بالکل دانتوں کے کلر سے میچ کر کے اگر آپ کو ضرورت ہے, اگر دانت آپ کے کسی وجہ سے خراب ہو گئے, ان کے اوپر کیپنگ کی ضرورت ہے, یا سم ٹائمز بعض لوگوں کے دانتوں کے بیچ میں سلٹ ہوتی ہے, اس کو کور کروانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے زرکونیا بریجز آتے ہیں. اور دیگر کاسمیٹک ڈینٹسٹری ہے, وینئرنگ کرتے ہیں, بلیچنگ کرتے ہیں. بلیچنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دانت اگر آپ کے وائٹش شیڈ پہ آپ نے کرنے ہیں, یلوئش ہے تھوڑے, تو 2 to 3 ٹونز وہ زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں. وہ فیک نہیں لگتا؟ نہیں, فیک نہیں لگتا, وہ بلیچنگ کے ذریعے ہوتا ہے. اس میں یہ کہ اب بالکل برائٹ, اصل میں ہمارے الگ الگ لوگوں کے اندر ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں دانتوں کے. تو اب کسی کے بہت زیادہ برائٹ ہوتے ہیں, کسی کے یلوئی شیڈ پر ہوتے ہیں. تو اگر کسی کے یلوئش ہیں تو وہ اپنے دانتوں کے ٹون کو برائٹ کر سکتے ہیں تھرو دا بلیچنگ پروسیس. اور یہ بالکل ہمارے ڈاکٹر عیسیٰ ڈینٹل سروسز کے اندر یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں, اسکیلنگ کی, بلیچنگ کی, ایون امپلانٹس کی, آرتھوڈونٹک پروسیجرز کی, کہ تمام فیسلٹیز انڈر دا روف وہاں پر موجود ہیں, بالکل اویل کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس ہر جگہ ہے, بھائی کرونا وائرس کو نہیں بھولیں کیونکہ بارشیں ہوئی ہیں, تو ان 3-4 دن کی بارشوں میں لوگ کرونا وائرس کو بھول چکے ہیں. تو ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری نے کون سے سیفٹی پریکاشن پر کام کیا ہے, خاص طور پہ کیونکہ آپ ایک ڈینٹسٹ ہیں, تو آپ نے کن پریکاشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سرجریز, اپنے کام کو برقرار رکھا, یہ بھی بتائیے. دیکھیں بالکل اس سینیریو کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی تھا کہ ہم سروسز بھی نہ روکیں اور ان پروٹوکولز کو بھی فالو کریں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے اندر اوور آل تمام پروسیجرز فالو ہو رہے ہیں. صرف ڈینٹل ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم پراپر کٹس, ہماری پی پی کٹس ہوتی ہیں, ہیڈ ماسک, ہیڈ ویئر ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہم پیشنٹ کے اوپر یوز کرتے ہیں وہ پراپر آٹوکلیو اینڈ اسٹرلائز ہوتی ہیں. اور ابھی خاص طور پہ اس سینیریو کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ زیادہ تر چیزیں ہم ڈسپوزیبلز یوز کر رہے ہیں, انسٹرومنٹس ڈسپوزیبل یوز کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سلائیوا سے ہی اسپریڈ ہوتا ہے. کرونا وائرس ڈراپلیٹس ہمارے تھوک کے ڈراپلیٹ سے ہی اسپریڈ ہوتا ہے. تو اگر کسی پیشنٹ کو, وہ انسمپٹمیٹک پیشنٹ, اے سمپٹمیٹک پیشنٹ ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کرونا کا پیشنٹ ہے,
ہم ایون ہر پیشنٹ کو پہلے سینیٹائز کرتے ہیں, بایومیٹرک ٹیمپریچر, اس کا تھرمل ٹیمپریچر لیتے ہیں. پھر بھی اگر سمٹمز اس کے نہیں ہیں تو کسی ایک پیشنٹ کے تھوک سے دوسروں کو یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے. تو ڈیزیزز تو بلڈ سے اسپریڈ ہوتی ہیں, لیکن یہ تو تھوک سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ کیئر ہم کرتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ایک پیشنٹ کے بعد ساری چیزیں وائپ آف کی جاتی ہیں, اسٹرلائز کی جاتی ہیں, اسپرے کی جاتی ہیں. اس کے بعد دوسرے پیشنٹ کو ہم بیٹھاتے ہیں اور ساری کے ساری وہ پروٹوکولز فالو کرتے ہیں کہ اس چیز میں ہم اپنے پیشنٹس کو کم از کم سیف رکھیں اور اپنے ڈاکٹرز کو, اسٹاف کو وہ چیزیں بھی سیف رکھیں. یہ بہت انہوں نے اچھی بات کہی ہے کہ جتنے بھی انسٹرومنٹس یہ لوگ یوز کرتے ہیں ان کو ڈسپوز کر دیتے ہیں, دوبارہ یوز نہیں کی جاتی ہیں. آئی تھنک دیٹس اے ویری گریٹ اسٹیپ بائی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر نعمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھی بتایا کہ اورل ہائیجین کا خیال رکھنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. خوش رہیے, مسکراتے رہیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.